चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन किराम, क्या आज के दौर में बैतुल माल कायम करना दुरुस्त है या नहीं, आज इसी पर इंशाअल्लाह हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप शुरू से लेकर आखिर तक इस पूरी वीडियो को देखें और देखने के बाद इसे अपने दोस्त अहबाब तक जरूर शेयर कर दे ताकि हर किसी के इल्म में इजाफा हो जाए। बैतुल माल कायम करना शरअन कैसा है, क्या बैतुल माल कायम करने की हाजत शरई आज के दौर में पाई जाती है या नहीं। फतावा रज़विया शरीफ की रोशनी में बैतुल माल कायम करने के हवाले से हम कुछ आपके सामने मारूजात रखेंगे और कुछ बातें आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करेंगे। हुजूर आला हजरत अलैहिर्रहमा का नजरिया क्या था बैतुल माल के कायम करने के सिलसिले में, और उन्होंने अपने अकाबिर उलमाए किराम के मुस्तनद फतावा जात की रोशनी में क्या बातें बयान फरमाई। फतावा रज़विया शरीफ से आज इंशाअल्लाह हम आपसे उस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। तो आइए हम सिलसिला शुरू करते हैं। फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 26 सफ़ा नंबर 29 पर एक इस्तिफ्ता हुजूर आला हजरत की बारगाह में आया और पूछने वालों ने ये पूछा था कि हुजूर इसका जवाब अता फरमाए कि एक खातून है जो बेवा है और बहुत ही मालदार थी, उसका इंतकाल हो गया और उसका एक सौतेला बेटा है और उसने जायदाद में बहुत सारा माल छोड़ रखा है और उसका सौतेला बेटा ये दावा कर रहा है कि मैं अपनी माँ का बेटा हूं, अगरचे सौतेला ही क्यों नहीं, मैं उसका वारिस हूं। और हुजूर ये भी बताएं कि उस बेवा खातून जो इंतकाल कर चुकी है उसका न कोई जविल फुरूज में से कोई रिश्तेदार है, न कोई असबात में से है और न कोई जविल अरहाम में से है, यानी न दूर का कोई रिश्तेदार है न करीब का कोई रिश्तेदार है, सिर्फ उसका एक सौतेला लड़का है और वो उसके जायदाद का वारिस बनना चाहता है और दावा कर रहा है। और हुजूर आज के दौर में अमलदारी हुनूद की वजह से बैतुल माल भी नहीं है कि उसके लावारिस माल को हम बैतुल माल में जमा कर सके। यानी पूछने वाले ये पूछना चाह रहे थे कि बैतुल माल में हम उसे जमा कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हम नहीं कर सकते क्योंकि हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों की अमलदारी और हुकूमत है। तो गोया कि उन्होंने अपने सवाल में बैतुल माल का भी तस्करा कर दिया और बैतुल माल के सिलसिले में भी उन्होंने आला हजरत अलैहिर्रहमा से दरियाफ्त कर लिया। तो आला हजरत अलैहिर्रहमा उसका जवाब रद्दुल मुख्तार के हवाले से देते हुए बयान फरमाते हैं कि जिसका जाती माल हो, चाहे वो शौहर का हो या फिर उसका दिया हुआ हो, यानी कि जब किसी का इंतकाल हो जाए और पैसा बहुत ज्यादा वो वारिस विरासत में छोड़ गया हो और तरका मौजूद हो, तो उसको सबसे पहले उस पैसे से उसकी मय्यत की तजहीज़ तकफीन की जाएगी। उसके बाद अगर उसने किसी सिलसिले में वसीयत की है किसी के देने के लिए तो उसकी तिहाई माल से उसकी वसीयत पूरी की जाएगी। और उसके बाद जब उसका कोई रिश्तेदार ना हो और कोई भी ना हो तो उस लावारिस पैसे के हकदार फुकराए मुस्लिमीन हैं। फुकराए मुस्लिमीन ही का हक है जो कसब से आजिज हो, यानी वो गरीब मुसलमान जो कमा नहीं सकते हैं और उनका कोई वली भी नहीं होता, कोई उनका सरपरस्त नहीं होता, कोई उनका देख रेख करने वाला नहीं होता, तो उस लावारिस तरका के मुस्तहिक ये गरीब मुसलमान हैं। और फिर आगे फरमाते हैं कि ऐसा तरका जिसका कोई वारिस ना हो उसका मसरफ वो लकीत है, यानी गिरे पड़े लोग हैं जो मोहताज हैं जिनका कोई वारिस ना हो, तो उस पैसे से उन गरीबों के इखराजात उठाए जाएंगे, उन्हें दवाइयां दिलाई जाएंगी, कफन के इखराजात और जिनायात की दियतें दी जाएंगी। फिर उसके बाद आगे फरमाते हैं कि अगर उसका वो बेटा जो सौतेला है और वो गरीब है, आजिज है, तो वो भी फुकराए आजिजीन ही के मिस्ल मुस्तहिक है, वरना वो भी उसका मुस्तहिक नहीं है। तो अब क्या किया जाएगा, यानी अगर वो मुस्तहिक है तो उसे दिया जाएगा और उसके बाद अगर पैसा बच रहा है तो उसे गरीब मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाएगा। आला हजरत अलैहिर्रहमा ने अपने इस फतवा शरीफ में बैतुल माल ना कायम करने का आपने हुक्म दिया और ना बैतुल माल में पैसा जमा करने का आपने हुक्म दिया, बल्कि फरमाया कि जिसका कोई वारिस ना हो उस पैसे को, जिस पैसे का कोई वारिस ना हो उस पैसे को गरीब मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाएगा। इसी तरह से आप फतावा रज़विया शरीफी
فتاوا رضویہ شریف جلد 26 صفحہ نمبر 29 ہی پر ایک جگہ پر فرماتے ہیں، در مختار کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بیت المال کی 4 قسمیں ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 4 قسمیں۔ اس کی تیسری قسم بیان کرتے ہیں کہ ہدایہ اور عام کتابوں میں ہے کہ تیسری قسم یہ ہے کہ بیت المال کی رقم سے مسلمان کی مصلحتوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر چوتھی قسم کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وہ لقیط ہے، یعنی جو محتاج ہو، وہ فقراء ہیں جس کا کوئی ولی نہ ہو، ان لوگوں پر بیت المال کا پیسہ خرچ کیا جائے گا، یعنی کہ بیت المال میں جمع بھی نہیں کیا جائے گا اور وہ پیسہ ان لوگوں پر خرچ کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے بیت المال کی 4 قسموں میں سے تیسری اور چوتھی قسم کا ذکر آپ نے اپنی کتاب فتاوا رضویہ شریف جلد 26 اور صفحہ نمبر 29 پہ کیا۔ پھر آگے ایک اور جو ہے سوال آیا تھا حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں فتاوا رضویہ شریف جلد 25 صفحہ نمبر 105 پر۔ اس میں آپ نے جو ہے حضرت امام محقق احمد بن یحییٰ بن سعد تفتازانی کے حوالے سے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی میت کے رشتہ دار معدوم ہو جائیں اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ اس کے پیسے کو بیت المال میں نہیں جمع کیا جائے گا۔ متقدمین علماء نے تو بیت المال میں جمع کرنے کا حکم تو دیا تھا، اس وجہ سے کہ اس وقت بیت المال کی رقم مصرف میں لگائی جاتی تھی، یعنی صحیح مصارف میں لگائی جاتی تھی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں پیشوا خراب اور حکام ظالم ہو چکے ہیں، وہ بیت المال کو صحیح مصرف میں خرچ نہیں کرتے۔ تو حضرت علامہ یحییٰ بن سعد تفتازانی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے اسے کوڈ کیا اور فرمایا کہ آج کے دور میں پیشوا بھی خراب ہو چکے ہیں اور حکام ظالم ہو چکے ہیں اور بیت المال کا پیسہ جو ہے وہ صحیح مصرف میں خرچ نہیں کرتے۔ اسی طرح سے فتاوا رضویہ شریف جلد 25 صفحہ نمبر 104 پر لکھتے ہیں کہ متقدمین علماء نے تو لاوارث پیسے کو بیت المال میں جمع کرنے کا حکم تو دیا تھا، لیکن اس زمانے میں بیت المال کی حالات ٹھیک تھے، لیکن متاخرین علماء نے بیت المال میں پیسہ جمع کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اور فرمایا کہ اس نیک عصر میں بیت المال کی صلاحیت تھی اور مستحقین پر خرچ کیا جاتا تھا، اور متاخرین کے نزدیک بسبب فساد بیت المال کے رد علی الزوجین مقدم ہے بیت المال پر، یعنی کہ اگر کسی شوہر نے اپنے انتقال پر وصیت کی کہ میرے پیسے کو بیت المال میں جمع کر دینا، میری بیوی کو نہ دینا، یا بیوی نے وصیت کی کہ میرے مال کو میرے مرنے کے بعد بیت المال میں جمع کر دینا اور میرے شوہر کو نہ دینا، تو فرمایا گیا کہ اس کی یہ وصیت نہیں مانی جائے گی، بیت المال میں پیسہ نہیں جمع کیا جائے گا، بلکہ اگر شوہر مر رہا ہے تو شوہر کے انتقال کے بعد اس کی وراثت اس کی بیوی کو ملے گی جتنا اس کا حق ہے، اور اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر کو اس کا حق ملے گا، بیت المال میں وہ رقم جمع نہیں کی جائے گی۔ اور بیت المال کا حق یہ متقدم نہیں ہے بلکہ مقدم اگر ہے تو غریب لوگوں کا حق مقدم ہے، اور بیت المال میں یہاں پر اس کی بیوی مقدم ہے اور اسے ہی دیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں اليوم فی زماننا ھذا مفتى بہ، فتاوا رضویہ شریف جلد 25 کے صفحہ نمبر 104 پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج کے ہمارے زمانے میں اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ بیت المال میں پیسہ نہیں دیا جائے گا بلکہ مقدم وہ غریب مستحق لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں یہ قول ہے اور ہمارا مسلک بھی یہی ہے اور عمل بھی ہمارا اسی پر ہے کہ بیت المال مقدم نہیں ہے، جو مستحقین ہیں وہی مقدم ہے۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ یہی ہے کہ بیت المال میں پیسہ نہ جمع کیا جائے بلکہ اس پیسے کو غریب مسکین فقراء پر تقسیم کر دیا جائے اگر اس کا کوئی یعنی میت کا کوئی وارث نہ ہو۔ اسی طرح سے امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، فتاوا رضویہ شریف جلد 25 صفحہ نمبر 101 میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے وصیت کی اپنے تہائی مال کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں وصیت کرتا ہوں تو اس کی یہ وصیت باطل ہے، اور فرمایا گیا کہ اس امام محمد نے فرمایا کہ اس پیسے کو نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا، اس پیسے کو نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ بے شک فتویٰ اسی پر ہے
اس لیے کہ اگرچہ ہر شے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، لیکن اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس سے مراد اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا ہے، تو اب اس کی یہ وصیت باطل ہو جائے گی اور اسے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کے کاموں میں وہ پیسہ خرچ کر دیا جائے گا۔ تو یہ فتاوی رضویہ شریف کے چند جھلکیاں تھی، چند حوالہ جات اور ریفرنس تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بیت المال کے قائم کرنے کے سلسلے میں۔ تو اب آئیے اب علماء کرام کے فتاوی، دیگر علماء کرام کے فتاووں کو روشنی میں ہم سمجھتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف ہی میں فرمایا گیا، جلد 14 صفحہ نمبر 107، جو پور بندر گجرات سے یہ کتاب چھپی ہے، اس میں فرمایا گیا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ان الحکم اذا ثبت بعلت فما بقی شیء من العلت یبقى الحکم ببقائه، یعنی جن علتوں کی وجہ سے فقہائے متاخرین نے بیت المال کو فاسد قرار دیا وہ آج بدرجہ اتم موجود ہے، یعنی بقائے علت کی وجہ سے فساد بیت المال باقی رہے گا، یعنی کہ جو عذر، جو تکلیف، جو پریشانی تھی وہ پریشانی آج ہی باقی ہے، یعنی بیت المال کا حال خراب ہو چکا ہے اور پیشوا اور حکام یہ ظالم ہو چکے، لہذا فساد بیت المال کا حکم باقی رہے گا۔ اسی طرح سے نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ دنوں سے عوام میں یہ رجحان ہو چلا ہے کہ دنیاوی مدارس اور سوسائٹیاں چلانے کے لیے زکوٰۃ اور فطرات کی رقم وصول کرنے لگے، اس کی اجازت کسی طرح سے شریعت نہیں دیتی ہے۔ ہو رہا یہ ہے کہ بیت المال میں لوگ پیسہ جمع کر دیتے ہیں اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ مال بہت زیادہ ہو گیا تو اب اسے گھر میں نہیں رکھ سکتے تو بینک میں جمع کرتے ہیں۔ اب اگر بینک میں کسی شخص واحد کے نام پر اکاؤنٹ کھولا جائے، یعنی کہ کسی انسان کے نام پر، اور اس میں وہ پیسہ جمع کر دیا جائے تو ممکن ہے کہ بعد میں اس شخص کی نیت خراب ہو جائے اور وہ پیسہ دینے میں ٹال مٹول کرے، اس طرح سے وہ پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر بیت المال میں ہم کسی کمیٹی کے نام سے یا رفاع عامہ کے نام سے اکاؤنٹ اوپن کرا کے اس میں ہم بیت المال کے نام پر لاکھوں کی زکوٰۃ فطرہ جمع کر لیتے ہیں اور پھر اسے ادا نہیں کرتے، یعنی غریبوں کو نہیں دیتے ہیں، جمع کر کے رکھے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں گورنمنٹ کی نظر میں وہ مال آتا ہے اور گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دینا پڑے گا، جبکہ زکوٰۃ کی رقم سے اس طرح سے بیت المال میں جمع کر کے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ تو اب ہو رہا یہ کہ پھر حکومت کا بھی دباؤ ہوتا ہے اور محلے کے لوگوں کا اور حکومت کا بھی پریشر ہوتا ہے کہ بھائی اتنا زکوٰۃ کی رقم جمع ہو گئی ہے تمہارے بیت المال کے میں، تو اب اس سے کام کرو کہ غریبوں کی شادی کراؤ، اسکول بناؤ، ہاسپٹل بناؤ، اور نہ جانے وہ کیا کیا بنانے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پیسے سے جو ہے غریبوں کو قرض دو، تمہاری ہی قوم کے لوگوں کو دو، اس پیسے سے قبرستان بنا دو، پھر وہ نہ جانے سارا حکم دیتے ہیں، اور پھر ہوتا یہی ہے کہ بیت المال کے جو ذمہ داران ہیں وہ ذمہ داران اس پیسے کو لے کر کے یا تو اسکول بنانے لگتے ہیں یا تو کسی کو قرض دینے لگتے ہیں۔ میں آپ کو حوالے کے طور پر بتاؤں کہ زکوٰۃ کی رقم کو کسی کو قرض میں دینا کیسا ہے، تو یہ کتاب فتاوی فیض الرسول میرے سامنے ہے، جلد اس کی اول ہے، صفحہ نمبر 488 ہے۔ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جماعت کے صدر وغیرہ مستحقین میں زکوٰۃ تقسیم کرنے کے وکیل ہیں۔ جماعت کے صدر وغیرہ کو کسی کو قرض دینا زکوٰۃ کی رقم یہ جائز نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کی وہ تقسیم کے وکیل ہیں، نہ کہ قرض دینے کے وکیل ہیں۔ اگر مستحق زکوٰۃ کو رقم دینے سے بجائے انہوں نے رقم قرض میں دے کر اسے پھنسا دیا تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر ہوگی، جو ناجائز و گناہ ہے۔ مفتی جلال الدین احمد امجدی لکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے فتاوی فیض الرسول میرے سامنے ہے، اس کے صفحہ نمبر 488 اور 89 کو اٹھا کر کے آپ پڑھ لیجئے۔ آگے لکھتے ہیں کہ بہار شریعت جلد پنجم صفحہ نمبر 10 میں فرمایا گیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گنہگار اور مردود الشہادہ ہے۔ تو اب یہاں پر صاف لکھ دیا گیا کہ جو بیت المال کی جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کی رقم کو بیت المال کے نام پر کسی غریب کو قرض میں نہیں دے سکتے، انہیں دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسی فتاوی فیض الرسول کے صفحہ نمبر
494 पे लिखते हैं, 494 देख लीजिए, 494 पे मुफ्ती जलाल उद्दीन अहमद अमजदी लिखते हैं कि अगर बैतुल माल की रकम में ज़कात वगैरह फितरा शामिल है तो अतियात की रकम जो दीनी जरूरतों के लिए जमा है वो बकदरे जरूरत मुबल्लिगीन इस्लाम पर खर्च करना जायज है, बशर्ते के वो गुमराह और बदमजहब ना हो। और फिर इस तरह से मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी अल्लाह रहमान ने ज़कात की रकम को कर्ज में देने से मना फरमाया है। इसी तरह से आप देखें कि फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 10वीं जिल्द सफ़ा नंबर 76 में फरमाया गया कि साल गुजर गया, ज़कात वाजिब हो गई तो अब तफरीक और तदरीज ममनू होगी, ज़कात का वजूब फौरी है, ताखीर ये गुनाह है। आला हजरत अलैहि रहमा भी लिखते हैं कि ज़कात को ताखीर करना उसकी अदायगी में ये गुनाह है। इसी तरह से फतावा हिंदिया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 170 में भी आप उठाकर देख लीजिए, यही हुक्म मिलेगा। फतावा आलमगीरी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 160 में भी यही हुक्म है। तजीबु अलल फौर इंदा तमामिल हौली हत्ता यअसमा बितअखीरिही, यानी कि साल पूरा होने के बाद ज़कात को फौरन अदा करना ये वाजिब है और ताखीर करने वाला ये गुनाह है और ताखीर करना ये नाजायज़ो गुनाह है। तो आपको समझ में आ गई कि बैतुल माल में जो ज़कात की रकम जमा होती है उसे कर्ज में नहीं दे सकते। अब मैं आपको बताऊंगा कि बैतुल माल कायम करना क्या आज की जरूरत है, क्या शरई हाजत है। तो सुन लीजिए, ये किताब है फतावा मरकज़े तरबियत इफ्ता, इसकी है ये जिल्द अव्वल में सफ़ा नंबर 418 पर लिखते हैं कि माहनामा अशरफिया जून का सेशन सफ़ा नंबर 13 2007 का माहनामा अशरफिया जून में जो शाये हुआ था उसमें लिखते हैं कि सिराजुल फुक़हा हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला रज़वी बरकाती फरमाते हैं कि मुख्तसर ये कि असर हाजिर में बैतुल माल की ना इजाजत है, ना जरूरत है, ना हाजत है। और ये फैसला जो है फिक़ही सेमिनार 14वीं फिक़ही सेमिनार में भी हो चुका है। मजलिस शरई जामिया अशरफिया मुबारकपुर में भी ये फैसला हो चुका है। तो फरमाते हैं कि बैतुल माल कायम करने की ना इजाजत है, ना जरूरत है, ना हाजत है। इजाजत इसलिए नहीं कि अमवाल की हिफाजत व निगरानी और सही मसारिफ में उनके इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि बैतुल माल का वकील उसके जरूरी मसाइल का आलिम हो, तक़वा शिआर हो, सिका हो और अमीन हो। साथ ही हाकिम शरई की कुव्वत नाफिजा का उस पर दबाव भी हो ताकि ये वसूख हासिल हो कि ये अमवाल खुरद बुरद से महफूज रहेंगे। मगर आज के जमाने में पहली शर्त कमयाब है और दूसरी शर्त नायाब है। यानी कि जो दो शर्तें बैतुल माल में पाई जाती वो ये कि हाकिम शरई का पाया जाना, तो हाकिम शरई आज नहीं है। आज बैतुल माल लोग अपनी मर्जी से कायम कर रहे हैं, कोई हाकिम शरई नहीं। हाकिम शरई जब होता है तो वो बादशाह इस्लाम के पास भी जवाबदेह होता है और अवामुन नास के पास भी जवाबदेह होता है। लेकिन आज जो बैतुल माल कायम करने वाले हजरात हैं वो ना बादशाह ना हुकूमत के जवाबदेह हैं, ना अवाम के जवाबदेह हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। और साथ ही साथ के फरमाया गया कि बैतुल माल का वकील उसके जरूरी मसाइल का आलिम हो, तक़वा शिआर हो, अमानतदार हो और फिक़ा हो, और ये चीज भी बहुत कम पाई जाती है। तो अब यहाँ पर फरमाया गया, आगे लिखते हैं कि बैतुल माल में जमा शुदा ज़कात की रकम को बतौर कर्ज किसी को भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब तक फुक़राए मसाकीन की तमलीक में ना आए तब तक ज़कात अदा नहीं होगी। और खुद साख्ता बैतुल माल शरअन जिसके क़याम की इजाजत नहीं, उसमें ज़कात और सदक़ात की मौजूदा रकमें अराकीन बैतुल माल के पास अमानत है, वो फौरन हकदार के हवाले करें। अमानत है, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बैतुल माल में लोग जमा तो कर देते हैं और बैतुल माल के जिम्मेदारान हिले शरई भी करा लेते हैं और फिर उसके बाद उसे सालों साल रखते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि ज़कात की रकम में अतियात, मदद, ताउन और हर तरह के पैसों को वो उसमें शामिल कर देते हैं। कुछ लोग जो है ज़कात की रकम से जो है दुकानें
دکانیں لیتے ہیں، پھر اس کا کرایہ وصولتے ہیں، پھر اس کے بعد دکانیں وہ جو کرایہ پر بھی دینے لگ جاتے ہیں، دکانیں کرایہ پہ لینے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ جانے وہ کیا کیا نہیں کرتے کہ وہ پیسے پر پیسہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اس طرح سے زکوٰۃ کی رقم کو ہیلے شرعی کرا کر اسے پیسے پہ پیسہ بنانا اور اسے اور بڑھاوا دینا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. بلکہ زکوٰۃ کی رقم اگر ہیلے شرعی کرائی گئی ہے دینی ضرورتوں اور دینی مصلحتوں میں خرچ کرنے کے لیے تو اسے خرچ کر کے اسے مکمل ختم کر دیا جائے، اسے وسعت نہ دی جائے، اور جو ضرورت مند ہیں انہیں دے دیا جائے، اور دے کر کے جو وکیل حضرات ہیں جو بیت المال میں جمع کرتے ہیں وہ فارغ ہو جائیں. پہلی چیز تو یہ کہ بیت المال کے نام سے کمیٹی بنانا بھی شرعاً درست نہیں، اس لیے کہ جب کوئی کمیٹی اس طرح سے بنائے گا تو اس کا ذہن جو ہے اسلامی بیت المال کی طرف مبذول ہوگا، اور آج کے دور میں اسلامی بیت المال ہے نہیں، یعنی ہندوستان میں نہیں ہے، کیونکہ اسلامی حکومت یہاں نہیں ہے، اور یہاں نہ حاکم شرعی کی قوت نافذہ ہے اور نہ ہی احتجاج اور دباؤ وغیرہ کا کوئی جو ہے معاملہ ہے، کچھ نہیں ہے. لہٰذا آج کے دور میں بیت المال نہ قائم کیے جائیں، زکوٰۃ کی رقم آپ جمع کریں اور پھر جو مستحقین ہیں انہیں دے کر کے فارغ ہو جائیں. آگے آپ لکھتے ہیں صفحہ نمبر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 427 پر لکھتے ہیں کہ بیت المال اسلامی خزانہ مال کو کہتے ہیں. بیت المال اسلامی خزانہ مال کو کہتے ہیں جس کے نگراں بادشاہ اسلام ہوا کرتے تھے. موجودہ دور میں یہاں نہ کوئی بادشاہ اسلام ہے نہ ہی اسلامی بیت المال. اگر عوام اسے قائم کریں تو خیانت کرنے والوں کے خرد برد سے محفوظ رکھنا یہ مشکل ہو جائے گا. اب بیت المال اگر قائم کرنا ہی ہے تو اس کی کچھ شرائطیں ہیں، اگر ان شرائط کو مد نظر رکھ کر بیت المال قائم کیا جائے تو یہ درست ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. تو وہ شرائط جو ہے اسی فتاوی مرکز تربیت افتاء کے جلد اول صفحہ نمبر 427 پر انہوں نے بتایا ہے، اور لکھا ہے کہ بیت المال کا قیام اہل سنت و جماعت ضروری خیال کریں تو چند شرطوں کی پابندی اشد ضروری ہوگی. جملہ ارکان مسلمان ہو، دیکھیے وہ پابندی بتا رہے، تمام ارکان مسلمان ہو، دیندار ہو، تقوی شعار ہو، پابند صوم و صلاۃ ہو یعنی نماز روزہ کے پابند ہو، حریص یعنی لالچی نہ ہو، خائن یعنی خیانت کرنے والے نہ ہو، فاسق بد دیانت نہ ہو. ساتھ ہی کم از کم 2 ذمہ دار باعمل علماء کو بھی رکھیں اور انہی کی ہدایت کے مطابق کام کریں، خود سری نہ برتیں، اور اپنے بعد کے لیے بھی ایسے ہی دیندار، غیر خائن، غیر فاسق، غیر حریص ارکان کا انتظام کر لیں. یعنی یہ تمام شرائط اگر آپ مد نظر رکھ کر بیت المال قائم کرتے ہیں تو اجازت دی جا سکتی ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو نہیں اجازت دی جا سکتی. ویسے بھی آج عام طور پر بیت المال قائم کرنے والے علماء کو اپنے درمیان نہیں رکھتے، وہ خود سے ہی خود سری برتتے ہیں اور اپنے حساب سے پیسے کو یہاں وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں انہیں خرچ نہیں کرنا چاہیے. آگے لکھتے ہیں کہ ساتھ ہی یہ فنڈ بقدر ضرورت مال پر مشتمل ہو، جلد از جلد ان کے حقداروں تک پہنچا دیے جائیں. یعنی جتنا پیسہ جمع کریں اسے سالوں سال جمع کر کے نہ رکھیں، بلکہ اسے جلد از جلد حقداروں تک پہنچا دیے جائیں. آگے لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جائز نہیں بلکہ جلد از جلد ادا کر دینا واجب ہے. میں نے فتاوی رضویہ شریف، فتاوی عالمگیری، فتاوی ہندیہ اور فتاوی فیض الرسول کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ ساری باتیں تھوڑی دیر پہلے میں بتا چکا ہوں. ساتھ ہی ساتھ بیت المال قائم کرنے کی جو شرطیں بتائی گئی ہے اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ دینی ضروری مصارف میں صرف کرنے کے لیے چند مسلم فقراء کے ذریعے زکوٰۃ صدقہ فطر کی رقم کا حیلہ شرعی کر کے ہی جمع کریں اور اسے مسلم محتاجوں، نادار بیواؤں اور معذوروں پر اور ان کے بچوں کی تعلیم پر صرف کریں. ساتھ ہی ساتھ مدارس اہل سنت اور طلبہ علم دین کی بھی خدمت کریں. البتہ فنڈ کو زیادہ وسعت دینے سے بچیں. آپ دیکھ لیجئے یہ فتاوی مرکز تربیت افتاء میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 427 پر علماء کرام کے
فیصلوں کو یہاں لکھا گیا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ بیت المال کے فنڈ کو وسعت دینا بھی نہیں چاہیے۔ دوسری چیز بیت المال کی رقم کو زکوٰۃ کے طور پر بھی نہیں دینی چاہیے۔ تیسری چیز بیت المال کی رقم سے بغیر حیلہ شرعی کے مساجد و مدارس میں بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ کہ بیت المال کی رقم کو قبرستان وغیرہ میں بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ بیت المال کا نام بیت المال ہی نہ رکھا جائے، بلکہ کوئی ایک ایسا نام دے دیا جائے جس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ کمیٹی یا یہ تنظیمیں یا یہ ذمہ داران افراد غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور پھر اس میں جو پیسہ ہے اس پیسے سے نہ اسکول کالج اور کچھ نہ بنایا جائے، بلکہ زکوٰۃ کی رقم لیں اور حیلہ شرعی کرنے کی ضرورت ہے تو حیلہ شرعی کریں اور مستحقین تک اسے پہنچا دیں، ضرورت مند کو پہنچا دیں، کیونکہ زکوٰۃ کی رقم کو جمع کرنے والے یہ وکیل ہوتے ہیں اور یہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد اسے مستحقین تک پہنچا دیں۔ ادا کریں گے تو ہی حق ادا ہوگا، اور اگر ادا کرنے میں تاخیر ہوگی تو پھر یہ ناجائز و گناہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بیت المال کے سلسلے میں جو شرائط علماء نے بتائے، اگر وہ شرائط آج پائے جاتے ہیں تو وہ قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن فنڈ کو وسعت نہیں دیا جا سکتا، اور نہ بیت المال میں جمع رقم سے نہ جو ہے گھر دکان مکان وغیرہ خرید کر یا پھر اسے کرائے وغیرہ پر دے کر اس سے پیسہ یا نفع بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ مستحقین فقراء کو دے دیا جائے، پھر وہ اس پر قبضہ کر لیں، مالک بن جائیں، پھر وہ جو چاہیں اپنی مرضی میں جہاں ان کی ضرورت ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں فتاوی فیض الرسول اور فتاوی مرکز تربیت افتاء فتاوی عالمگیری اور دیگر فتاووں کی روشنی میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بیت المال کو آج کے دور میں قائم کرنا کیسا ہے، اور پھر جامعہ اشرف مبارک پور کے فقہی سیمینار میں مندوبین علماء کرام کی موجودگی میں حضور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے بھی یہ فیصلہ سنا دیا تھا، اور تمام علماء نے اس پر اتفاق بھی کیا، دستخط بھی کیے کہ بیت المال قائم کرنے کی آج کے دور میں نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے، اور نہ اس کی کوئی ضرورت شدیدہ ہے، اس کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا علماء کے نقش قدم پر چلیں، بیت المال قائم کرنے سے بچیں، اور جو بھی پیسہ جمع ہو اسے جمع کر کے فوراً مستحقین تک پہنچا دے۔ اسی طرح سے فتاوی فقیہ ملت، یہ میرے سامنے ہے، جلد اول صفحہ نمبر 326 پر بھی اسی طرح کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مفتی جلال الدین احمد امجدی کی ان کی جو تصحیح کی ہوئی یہ تصدیق ہے ان کی، اور یہ فتویٰ بھی ان کا تصحیح کیا ہوا، فرماتے ہیں کہ سوال سے ظاہر ہے کہ بیت المال کی رقم اس کے اراکین روک کر رکھتے ہیں اور مستحقین کو کبھی کبھی بوقت ضرورت دیتے ہیں، یہ ناجائز و گناہ ہیں۔ وہ زکوٰۃ وغیرہ کے ادائیگی کے صرف وکیل ہیں، ان پر لازم ہے کہ اس کی ادائیگی میں وہ تاخیر ہرگز نہ کریں، اس کے مستحقین کو پہنچا دیں، صرف اتنی رقم حیلہ شرعی کے بعد روک لیں جتنی رقم کی ضرورت عموماً پڑتی ہے۔ اور پھر مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ نے اسے الجواب صحیح ان کا اس پہ جو ہے آپ نے لکھا بھی ہے اور آپ نے اپنی دستخط بھی کی ہے۔ تو ان تمام فتاووں کی روشنی سے بات صاف طور پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ بیت المال کی رقم کو روک کر رکھنا بھی درست نہیں ہے، اور اسے قرض وغیرہ دینا بھی درست نہیں ہے، اور اس فنڈ کو زیادہ وسعت دینا بھی شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ اس کے جو حقدار ہیں ان حقدار تک پہنچا دیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ماخوذ ہونے سے اور گرفتار ہونے سے بچے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء اہل سنت کی فرامین پر چلیں، حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فرامین پر چلے، ان کے مسلک حقہ، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر پابندی کے ساتھ کاربند رہیں، قائم و دائم رہیں۔ انشاءاللہ العظیم ہمارا بیڑا دنیا و آخرت دونوں جگہ میں پار ہوگا، اور یقیناً حضور علیہ السلام کی شفاعت ہمارے حصے میں آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اسے خود بھی سنیں اور دوسروں تک پہنچا کر سب کے علم میں اضافہ کریں، تاکہ اگر کوئی اس بلا یا پریشانی میں مبتلا ہے، یعنی کہ بیت المال قائم کر کے پیسے کو غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے، تو وہ اپنی آخرت پر دھیان دے اور پھر وہ اپنی اصلاح کرے اور اس گناہ کے کام سے وہ بچ جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پھیلانے سے، آپ کے دوسروں تک پہنچانے سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور کوئی سدھر جائے اور توبہ و استغفار کا اسے موقع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔